अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। मंगल का रोज़ 24 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। दो ही आज की सबसे बड़ी खबरें हैं। एक, क्या पीटीआई में माइनस इमरान खान हो गया? क्योंकि आज अलीमा बीबी ने इस मुद्दे से जुड़ा एक बड़ा अहम बयान दिया है। क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। केपी में बजट पास करने का मामला था। अली अमीन गंडापुर के ऊपर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम तनकीद कर रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो पीटीआई को कवर करते हैं वो वन सवन्नी और नित नई खबरें लेके आ रहे हैं। इस सिलसिले में क्या वजह बनी कि अली अमीन ने इमरान खान से मुशावरत किए बगैर बजट पास करवा लिया? अब पीटीआई इस सिलसिले में क्या कह रही है और क्या वाक़तन माइनस इमरान पीटीआई में हो सकता है? इन सवालों का जवाब आपकी खिदमत में रखेंगे। और दूसरा मौजू सीज़ फायर है, जो ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया, नारा लगाया, रात गए, जो ईरान इसराइल जंग है उसके खात्मे का ऐलान किया और कहा कि सीज़ फायर हो चुकी है। बाद में भी इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर आज दिन के वक्त, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अपने तैयारे वापस बुला लो, पायलट्स अपने घर बुला लो। फिर उसने नेतन्याहू से बात की। इस सिलसिले में सबसे अहम खबर यह है कि वो कौन सा ऐसा अहम मुल्क है जिसने ईरान इसराइल जंग में अमेरिका के साथ मिलकर सीज़ फायर को यकीनी बनाया। ये खबर आपके लिए नहीं होगी। वो कौन सा मुल्क है उस बारे में मैं आपको इत्तला दूंगा। पाकिस्तान नहीं है, तसल्ली रखें। और इस जंग के बीच 4 से 5 अहम लेसन्स और अहम टेक अवेज क्या हैं वो आपके सामने मैंने आज रखने हैं बहैसियत सहाफ़ी तालिब इल्म के तौर पर। सबसे पहले मोहतरमा अलीमा खान साहब, आज मंगल का दिन था, मुलाकातों का दिन था। मुलाकात अलीमा बीबी की नहीं हो पाई, दोनों हमशीराओं की हुई। सलमान अकरम राजा की मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो अलीमा बीबी से वहाँ सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में जिस तरह से केपी में बजट पास करवाया अली अमीन गंडापुर ने 3 घंटों के अंदर, इतला है। गो कि मैं ये वाजे कर दूं कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो ये कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, कहते रहें। तो अलीमा बीबी से सवाल वहाँ पूछा कि क्या इस बजट की इस तरह से मंजूरी के बाद इमरान खान माइनस हो गए? इसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान से मंसूब एक ट्वीट था, उनका पैगाम था। इमरान खान साहब ने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुजम्मल असलम जो कि मुशीर ख़जाने के, तैमूर झगड़ा और शिबली फराज मुझसे मिलें। और पीटीआई ने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर केपी असम्बली का खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा। यही नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो कौमी असम्बली समेत कोई भी असम्बली का बजट पास नहीं होने दूंगा, सारा सूबा तैयार हो जाए, लाहे अमल दे रहा हूं। और फिर 3 घंटों में बजट पास हो गया। कोर कमेटी का इजलास भी हुआ पीटीआई का पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसमें भी खासी लहदे हुई और अली अमीन गंडापुर के ऊपर खासी तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने केपी असम्बली के अरकान को राम कैसे किया, इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट कैसे पास करवा लिया, ये वो सवाल है जिसे लेकर पीटीआई का जो हार्डकोर वर्कर है, सपोर्टर है बिलखुसूस सोशल मीडिया का, या पीटीआई कवर करने वाले, पीटीआई को पसंद करने वाले सहाफ़ी वो तनकीद कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। तो इसी सिलसिले में आज जब अलीमा बीबी से सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, तो बहुत ही अफसुर्दगी के साथ और बड़ी रूहानसी आवाज़ के साथ कुछ देर तवक्कुफ़ किया अलीमा खान ने और कहा कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को माइनस कर ही दिया गया है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत और बड़ी खबर है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या अली मीन का ये एक्शन इमरान खान को माइनस कर सकेगा? मेरे पास इसका जवाब मौजूद है। अपनी राय के मुताबिक मेरे साथ है, मैं शेयर करता हूँ। वो फिर उनसे पूछा गया कि सियासतदान कहते हैं कि हम इमरान खान का मिशन आगे लेकर चलेंगे, क्या ये भुट्टो जिंदा वाली बात है जो पीपल्स पार्टी कहती है आज भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था? तो उन्होंने कहा हमारा काम है कि इमरान खान को बाहर निकालें और खुद अपना मिशन लेकर वो खुद आगे चलें। क्या उनको मालूम है कि इमरान खान का मिशन क्या है? तो उन्होंने कहा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बजट पास हो गया। अगर हम 44 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ अडियाला के बाहर आकर बैठ सकते हैं तो ये केपी असम्बली के अरकान क्यों नहीं बैठ सकते? ये अलीमा बीबी ने शिकवा किया है। अली अमीन गंडापुर ने तो कहा था हम सारे एमपी सुबह अडियाला जेल आ रहे हैं, क्या हम जैसे 10-10 घंटे यहाँ धूप में खड़े होते हैं और वो खड़े नहीं हो सकते? अगर केपी असम्बली के एमपीए बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। फिर अलीमा बीबी बताती हैं कि हमने इनसे भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे तो आप अडियाला के बाहर आ जाएं।
یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ ہم نے کے پی اسمبلی علی امین ان سب سے منتیں کی کہ اگر آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتیں تو اڈیالہ جیل کے باہر آ کے کیمپ لگائیں، یہاں اسمبلی کا سیشن کریں، احتجاج کریں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا کر رکھا ہے۔ اسپیکر کا فون آیا کہ پاس ہے یا پیش ہے۔ میں نے کہا آپ اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے لیکن نہیں گئے۔ ہم پر کیسز کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں، انہوں نے عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، یہ عمران خان کو عوام کے دلوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے۔ علیمہ بی بی نے ایک اور بڑی اہم بات کی ناظرین، وہ کہتی ہیں ہماری پی ٹی آئی کی جو قیادت ایرانی ایمبیسی گئی جب ایران پر حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے، تو پی ٹی آئی کا ایک وفد ایرانی ایمبیسی گیا، ایرانی سفیر سے ملا۔ تو علیمہ بی بی کہتی ہیں جو قیادت ایرانی ایمبیسی گئی ان کے لیے سوچتی ہوں کہ ایران والے کیا سوچتے ہوں گے، جو اپنے لیڈر کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے وہ ہمارے لیے کیا کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک نوحہ تھا جو انہوں نے پڑھا ہے، جو 9 مئی کے 8 کیسز تھے لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے آگے، وہاں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں آج مسترد کر دی گئیں، اور وہاں بھی عائشہ علی بھٹہ جو ان کی یہاں پہ عہدیدار ہیں صوبہ پنجاب میں، انہوں نے آج ٹویٹ کر رکھا ہے کہ آج جب فیصلہ سننے گئے تو وہاں کوئی رہنما بھی نہیں تھا، کوئی اہم وکیل بھی نہیں تھا۔ کہاں گئی پی ٹی آئی کی قیادت، کہاں گئے پی ٹی آئی کے وکلاء، نظر کیوں نہیں آئے وہاں پہ؟ یہ خود پی ٹی آئی یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں میں نے نوٹ کیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ سلمان اکرم جاوید صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ اتنی جلدی میں پاس کیا گیا، تعجب ہوا، جبکہ بجٹ پاس کرنے کی تاریخ 30 جون تک ابھی باقی تھی۔ بجٹ پاس کرنے کی ٹائم لائن 27 جون سے 30 جون تک تھی، ہمیں تو یہی ٹائم بتایا گیا۔ وہ عمل جن سے عمران خان کے احکامات کی خلاف ورزی ہو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عمران خان سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، سرکار کا جبر ہے، مجھے روک لیا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں بار بار کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سوشل میڈیا ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ علی امین کی ان پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بڑا الارمنگ فیکٹر ہے اور ان کا اشارہ کے پی سرکار کی جانب ہے۔ اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر اور پارٹی اس وقت تعجب کا شکار ہے کہ علی امین نے یہ سب کیسے کیا، کس کے کہنے پہ کیا اور کیوں ہونے دیا۔ لیکن تلخ بات یہ ہے کہ علیمہ بی بی کو آج یہ ماننا پڑا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، کیونکہ کہنا یہ تھا کہ ان سے منظوری کے بغیر بجٹ پیش نہیں ہو سکتا۔ علی امین کا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، اگر ہم بجٹ منظور نہ کرتے تو پرابلم ہو جاتی، وفاق ایکشن میں آ جاتا، ایمرجنسی لگ سکتی تھی، گورنر کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ لیکن سلمان صفدر صاحب کو پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے رابطہ کیا، اس سلسلے میں ان کی قانونی رائے لی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سادہ اکثریت ہو اور جہاں 3/4 اکثریت ہو وہاں معاملہ فرق ہوتا ہے۔ گورنر ایمرجنسی نہیں لگا سکتا، فائنینشیل ایمرجنسی وفاق لگانے کی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ بجٹ پاس نہ ہوتا تو وفاق نے گورنر کو یہ کہنا تھا کہ آپ سی ایم کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، بالکل ویسے ہی جیسے پرویز لائی سے کہا گیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو وہ صورتحال یہاں بننی تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ 1 ماہ یہ جو پورا جون کا ہے اسپیچ علی امین نے ملاقات عمران خان سے نہیں کی۔ علی امین اڈیالہ کے باہر احتجاج کرتے دکھائی نہیں دیے۔ کے پی اسمبلی کے اراکین یہاں آ کے اسمبلی سیشن نہیں کر سکے، ٹینٹ انہوں نے نہیں لگایا۔ تو اس سے سمجھدار جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر۔ اب وہ سوال کہ جی یہ کیا واقعی اس واقعے سے مائنس عمران ہو گیا؟ میرا جواب ہے نہیں۔ ایک صحافی کو، ایک تجزیہ نگار کو، میں تو تجزیہ نگار نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، طالب علم ہوں، میری نظر میں جو ان کی مقبولیت ہے، جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیاسی طور پر، وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ وہ خاموش ضرور ہو سکتے ہیں، وہ چپ ضرور ہو سکتے ہیں، وہ پکڑ دھکڑ کے دوران صرف الیکشن کے دن ووٹ ضرور ڈال سکتے ہیں، کوئی بڑا انقلاب شاید وہ نہ لے کے آ سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مائنس عمران پی ٹی آئی میں عملی طور پر ہو چکا ہے۔ یہ پارٹی کھڑی ہی عمران کی وجہ سے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر عمران خان نہ ہوتے تو کیا یہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں اتنی زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل سکتی تھی؟ جواباً نہیں، جبکہ بلے کا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح سے عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہوگا یہ کہ علی امین کی اپنی جو شہرت ہے، اپنی جو شناخت ہے، اپنا جو قد کاٹ ہے، وہ مزید متاثر ہوگا۔ اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے ایک مقبول رہنما کے ساتھ ایسی بے وفائی کی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خود پھر تاریخ کا حصہ بنے۔ یہی میرا ایک مختصر سا تبصرہ تھا، آجزانہ سا تبصرہ تھا۔ اب کیونکہ یہ بیان بہت بڑا ہے ان کا کہ ہاں مائنس عمران ہو چکا ہے کیونکہ ان کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس کروایا گیا ہے،
تو پی ٹی آئی کا ورکر سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ ہاں جی علی امین صاحب آپ نے عمران سے ملاقات کیوں نہیں کی، ان کی منظوری کیوں نہیں لی، اور ان سے ملے بغیر بجٹ آپ نے کیوں پاس کروایا؟ اس کا جواب علی امین سے پی ٹی آئی کے لوگ خود مانگتے رہیں۔ مائنس عمران کے اوپر میں تبصرہ کر چکا ہوں۔ لے جی ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دلائی لاما، جو تبت میں بہت مشہور رہنما ہیں۔ تو کسی نے ایک ایکس کے اوپر ایک شوگر لگایا ہوا ہے دی لائی لاما، لائی سے مراد جھوٹ، تو وہ ٹرمپ کی تصویر بنائی ہوئی، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، عجب شخص ہے۔ وہ نیٹو سمٹ میں جا رہا تھا، ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑا تھا، کہہ رہا تھا یہ دونوں ایران اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وٹ دا ایف از رانگ ود دیز ٹو، ایف کا لفظ انہوں نے یوز کیا، حالانکہ صدر ہیں ایک ملک کے۔ کل رات انہوں نے کہا جی سیز فائر ہو گیا، سب کو مبارک ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب اب اس کا کریڈٹ بھی خود لے رہے ہیں اور وہ لے بھی رہے ہیں۔ اعلان سیز فائر کا وہ کر رہے ہیں، جنگ ختم ہو چکی وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کو وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے وائلیشن کی ہے، اپنے طیارے واپس لے جاؤ اور اپنے پائلٹ واپس بھیجو۔ ایران کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا، اب وہ دوبارہ نہیں بنا سکے گا اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کروں گا میں، یہ وہ دعوے کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دوبارہ نظر نوبیل پیس پرائز کے لیے دو چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، پاکستان بھارت جنگ بند کروائی اور اسرائیل ایران جنگ بند کروائی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ صاحب آپ نے ایران اسرائیل جنگ تو بند کروائی، لیکن آپ نے خود ایران کے اوپر بمباری بھی کی B-2 کے ذریعے، اس کا جواب کون دے گا؟ اب جب یہ ٹویٹ کر چکے تھے، نعرے لگا چکے تھے، بڑکیں لگا چکے تھے، کچھ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جو میں ان سے منسوب بیان ایکس کے اوپر پوسٹ کرتا ہوں کہ یہ جعلی ہے۔ نہیں صاحب، ٹرمپ ٹویٹر کو خود یوز نہیں کرتے، وہ ٹروتھ سوشل پر سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں جو بعد میں ٹویٹر کے اوپر وائٹ ہاؤس یا ان کے دیگر ترجمان سے اسکرین شاٹ لے کے پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لمحہ بہ لمحہ وہ کمنٹری کر رہے تھے، CNN کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ CNN اچھا چینل نہیں ہے، ان کی مرضی کی کوریج نہیں کرتا۔ تو اس سارے پروسیس میں ہوا کیا ہے؟ خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے، میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ کس ایک ملک نے اہم کردار ادا کیا؟ رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، انہوں نے اسرائیل ایران جنگ بندی کی تجویز پر قطری جو شیخ ہیں امیر تمیم بن احمد الثانی، ان سے بات کی، اور ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وہی قطر جس کے اوپر کل اس کے اندر امریکی اڈے کو ایران نے نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ نے امیر قطر سے کہا کہ ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد کریں، تو امیر قطر نے پھر ایرانی حکام کے ساتھ گفتگو کی اور پھر انہیں امریکی جنگ بندی کی تجویز دی، جس پر ایران بھی متفق ہو گیا۔ تو قطر وہ ملک ہے جس نے ایرانی میزائل سہنے کے باوجود ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بندی میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے کل قطر نے جواب نہیں دیا تھا، اسی لیے کل امریکہ نے امریکی اڈے پر حملہ ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی تک کی جو سچویشن بنتی ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میچ فکس ہے، کیونکہ جو ایرانین جوہری تنصیبات ہیں وہ ایران کہتا ہے مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ جو قطر میں امریکی اڈا ہے وہاں سے جہاز اڑا لیے گئے تھے، امریکہ اور قطر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اسرائیل جو دعوے کرتا ہے اس میں بھی کچھ حقیقت ہے، کچھ اس میں غلط فہمی بھی ہے۔ جو ایران دعوے کرتا ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی آدھے درست ہیں، آدھے غلط ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے جو دنیا کو ماننی پڑے گی اگر بالفرض کسی موضوع پہ میچ فکس بھی ہے، وہ یہ کہ ایران نے ثابت کیا کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ثابت کیا کہ امریکہ رجیم چینج نہیں کر سکا، ثابت کیا کہ اسرائیل سپریم لیڈر محترم آیت اللہ کو تبدیل نہیں کر سکا، ثابت کیا کہ اگر 16-17 جرنیل اور سائنسدان بھی شہید ہو جائیں تو باقی ایک لمبا سلسلہ ہے جو ان کے متبادل کے طور پر ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو کی ٹیک اویز ہیں 4، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ فیس سیونگ ہوئی ہے سب کی، ایران ہو، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، کیونکہ جو دعوے اسرائیل اور امریکہ کے تھے کہ مکمل جوہری پروگرام تباہ کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، یہ دونوں پورے نہیں ہو سکے۔ جو ایران کا دعویٰ تھا کہ ہم پہ جو حملے ہوئے ان کا جواب ہم امریکہ کو اور اسرائیل کو دیں گے، نصف و نابود کر دیں گے، وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ تو ایک فیس سیونگ ملی ہے فریقین کو۔ نمبر 2، جو میں بار بار نیوکلیئر کی بات کر رہا ہوں، جوہری پروگرام کی بات کر رہا ہوں، فردو کی جو تنصیبات ہیں وہ 80 سے 100 میٹر زیر زمین ہیں، سرنگوں میں ہیں۔ تو وہ جو امریکہ نے B-2 شاہکار چلایا بنکر بسٹر کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اس کی داخلی اور خارجی سرنگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ساز و سامان وہاں وقت سے پہلے منتقل کیا جا چکا تھا۔
ایران کو دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جسے پتہ ہو کہ اسرائیل اور ایران نے جنگ کے دوران ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے اور وہ اپنا سارا قیمتی سامان وہیں رکھا رہنے دیں کہ آئیں صاحب آپ آ کے ہٹ کریں۔ نمبر 3 جو آج ڈان نے بھی لکھا کہ سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ دیگر وہ ممالک جو ایٹمی پروگرام کا خواب دیکھتے ہیں یا اس کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کو شے مل گئی ہے۔ شے ایسے ملی ہے کہ صاحب یہ تو کسی وقت ہماری باری بھی آ سکتی ہے، اس سے پہلے باری آئے کیوں نہ ایٹمی پروگرام پورا کر لیا جائے۔ تو یہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے نے دراصل ان ممالک کو یہ سوچ دی ہے جو یہ پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فوراً سے پہلے پروگرام پورا کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ امریکہ ہم پہ بھی حملہ کرے۔ یہ ناکامی ہے امریکہ کی۔ نمبر 3 جو ٹیک اوے ہے وہ آئرن ڈوم، جو بہت بڑا دفاعی نظام جس کا اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کا پورا علاقہ جو ہے وہ محفوظ ہے، کوئی میزائل ہٹ نہیں کر سکتا۔ 10% سے 25% تک ایرانین میزائلز نے ہٹ کیا اور نقصان پہنچایا۔ کھنڈرات بنے اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب میں، ان کا وزیر اعظم وہاں ان کھنڈروں کے سامنے ہمیں کھڑا دکھائی دیا۔ یہ تیسرا ٹیک اوے ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جو اسرائیل کا پہلا حملہ تھا موساد کے جاسوسوں کے ساتھ مل کے، جس میں انہوں نے درجن سے زائد سائنسدان اور جو جرنیل تھے ان کو شہید کیا اور جو اندر گھس کے کامیابی سے انٹیلیجنس آپریشن کیا، وہ ایک کی ٹیک اوے ہے کہ وہ سب سے اہم ثابت ہوا کہ انٹیلیجنس تگڑی ہو، فوج تگڑی ہو تو آپ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ پانچویں شے تھی ایران کے میزائل حملے، کہ ایران کے پاس ایئر فورس ناکارہ، پرانی، اسرائیل سے فاصلہ بہت زیادہ، امریکہ بہت دور ہے، کیسے ہٹ کیا جائے۔ میزائل سسٹم انہوں نے اتنا تگڑا کیا ہوا تھا کہ ہزاروں میزائل انہوں نے برسائے اور مسلسل برساتے رہے۔ یہ ان کے پاس واحد حل باقی تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا شروع میں کہ شاید ایران کے پاس میزائل کیپیسٹی اتنی نہ ہو کہ وہ لمبی جنگ لڑ سکے، لیکن ایران نے ثابت کیا کہ 13 جون سے شروع ہو کے 23 جون تک جو جنگ رہی 12 روز کی، اس بیچ میں ہر روز ایران نے میزائل چلائے۔ یہ ایران کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایران نے اپنی جذبہ ثابت کیا ہے۔ رجیم چینج کا خواب البتہ ان دونوں کا پورا نہیں ہو سکا، فیل ہوئے ہیں۔ نیوکلیئر صلاحیت مکمل ختم کرنے میں بھی یہ فیل ہوئے ہیں۔ تو اصل میں کسی حد تک یہ ایران کی فتح بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی فتح ہے۔ 9 کروڑ آبادی کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ آیا ہے جو انہوں نے حاصل کیا۔ اب جانے سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے ایکس کے اوپر لکھا کہ پاکستان نے بہت بڑا دغا دیا ایران کو، پاکستان نے امریکہ کی کو بہت بڑی ہیلپ کی ہے اس حملے میں، ان سے پوچھے گا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان سے ضرور پوچھیں کہ اب وہ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے اس امید اور دعا کے ساتھ اجازت کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ حتمی ہو، لگتا مجھے نہیں ہے، یہ وقفہ ہے۔ اس ایشو کو بار بار نیا بناتا رہے گا اسرائیل اور امریکہ اپنے جواز کے لیے، اپنے وجود کے لیے۔ اللہ حافظ۔